आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का मामला पेचीदा होता जा रहा है। आज इमरान खान शहबाज गिल से मिलने इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसी दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात आलमी मीडिया की और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबदूल करा रही है। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान से एहतजाज किया है। आलमी मीडिया भी इस पूरी सूरत हाल को कवर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद से मुताल्लिक़ केस में शहबाज गिल के वकला से उनको अस्पताल में मिलने की इजाज़त दी थी। आज इमरान खान को बताया गया कि उनके पास कोर्ट ऑर्डर नहीं है और बग़ैर कोर्ट ऑर्डर के वो शहबाज गिल से नहीं मिल सकते। इमरान खान ने इसे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया और पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि पुलिस किस से अहकामात ले रही है, या कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी। उन्होंने कल इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालने का भी ऐलान कर दिया। इससे कबल इमरान खान ने अपनी ट्वीट में इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज गिल पर दौरान हिरासत ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद समेत जिनसी बदसलूकी भी की गई है, जो तस्वीर और वीडियोज़ में वाज़ेह है। उन्होंने लिखा कि सवाल है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया। अवाम और हमारे दिमागों में भी एक उमूमी तासुर है कि ऐसा भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। उन्होंने कहा कि याद रखिए, अवाम रद्द-ए-अमल देंगे। बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल को आज सुबह जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मज़ीद 8 रोज़ की फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की। PTI के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया गया। उन्होंने कहा तो इनके लिए जान का ख़तरा होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने भी शहबाज गिल को पिम्स हॉस्पिटल में रखने और पुलिस को दोबारा मेडिकल कराने का हुक्म देते हुए पीर तक रिपोर्ट जमा कराने का कहा। यानी अब शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड का फैसला पीर की समाअत में होगा। आज शहबाज गिल ने अहाते अदालत में फरियाद की कि पुलिस ने उनका मास्क छीन लिया है, जबकि वो दमे के मरीज़ हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। शहबाज गिल 8 अगस्त से एक मीडिया इंटरव्यू में फ़ौज मुखालिफ मुतनाज़ा बयान देने पर गिरफ़्तार हैं और उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा कायम किया गया है। शहबाज गिल हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात देंगे। इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ैच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ैच साहब। ये बताइएगा कि इस वक्त शहबाज गिल की क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब उनसे मिलना चाहते थे, वो नहीं मिल पाए हैं, और क्या उनकी अभी तक उन विज़िट्स अलाउड हैं उनकी फैमिली को, PTI के दूसरे लोगों को पिम्स हॉस्पिटल में, उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त, स्टेटस क्या है शहबाज गिल का? बहुत शुक्रिया खान साहब। शहबाज गिल से मुलाकात के लिए जब इमरान खान साहब आज बनीगाला से रवाना हुए तो उन्हें उनकी टीम को ये अंदाज़ा था कि उनकी मुलाकात शायद आज ना हो पाए। उसकी रीज़न ये थी कि जो ज़िली अदालत, जो मतहत अदलिया है, मतहत अदलिया की जानिब से जो हुक्म दिया गया था, जो अहकामात जारी किए गए थे, उसमें उनकी लीगल टीम से मिलने तक की इजाज़त का जिक्र था। उसमें ये नहीं कहा गया था कि पार्टी के जो रहनुमा हैं या इवन इमरान खान उनसे मिल सकते हैं। अब ये मामला इसलिए अहम है कि इसमें शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस के एक मुलजिम, उस कैदी की हैसियत से जुडिशल में है, इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है, जिसकी निगरानी पिम्स में पुलिस के पास है, इस्लामाबाद पुलिस के पास है। ऐसे में जब इमरान खान उनकी टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने लीगल टीम से मशवरा भी किया था, तो उन्हें पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि इस तरह से ज़ाहिर एक मुलजिम से आप पुलिस से इजाज़त लिए बगैर नहीं मिल सकते, और अदालती अहकामात का भी सबको मालूम था कि उसमें लीगल टीम जो उनके वकील हैं सिर्फ उनसे मुलाकात हो सकती है। ये अच्छा, जब ये बताइएगा कि जो इस वक्त का सबसे अहम मौजू है कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ या नहीं तशद्दुद हुआ। हमने इंडिपेंडेंट ज़राए से भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का मैंने ट्वीट देखा, और दूसरे लोगों का जो गैर सियासी यानी कि गैर PTI लोग हैं, और दूसरे ज़राए वो कहते हैं कि दरअसल शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ
اور ان پہ کافی تشدد ہوا ہے، غیر انسانی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ اینکرز نے بھی کیا جو کہ پی ٹی آئی مخالف ہی اینکرز تصور کیے جائے. تو یہ پوری صورتحال میں آپ کی کیا کس نتیجے پہ آپ پہنچ رہے ہیں؟ اور یہ جو ذرائع ہیں جو زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، غیر انسانی سلوک ہوا ہے، ویسے تو آج ایمنسٹی نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، دوسری انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، آپ کا اپنا کیا تاثر ہے؟ اور یہ جو تشدد کی جو گفتگو ہے، جو الزامات ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کامران صاحب، شہباز گل یا تو اس سے پہلے 2 دن کے ریمانڈ پہ جو اسلام آباد پولیس کے پاس رہے، یا اس کے بعد وہ جوڈیشل کسٹڈی میں رہے. اب جب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں گئے، اس کے بعد وہ پنجاب گورنمنٹ کے زیر انتظام فورس کے پاس تھے، اور جب جیل میں وہ گئے ان کا میڈیکل ہوا. اگر ایسی کوئی چیز تھی کہ ان پہ ریمانڈ کے دوران تشدد ہوا ہے تو پنجاب گورنمنٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہے، ان کی اس رپورٹ میں یہ چیز آنی چاہیے تھی. اس کے بعد جب وہ وہاں رہے، اصل الزام یہ لگا ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں یہ تشدد ہوا ہے. تو جیل میں تشدد کی رپورٹ اور وہاں سے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرتے ہوئے بھی ایک میڈیکل ہوا. جب وہ 2 دن وہاں رہے، یعنی کہ جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے، اور اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان پہ تشدد ہوا ہے؟ آپ کی کیا اپنی رپورٹنگ کہتی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی تک کامران صاحب جو آزاد ذرائع اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان سے جب ہم نے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جسم پر تشدد کے ایسے نہ تو کوئی نشان ہیں، ان کی اپنی صحت کا جو ان کو دمے کا مسئلہ ہے وہ ضرور ہے، اور اس میں ان پہ سائیکولوجیکل کوئی پریشر ہو یا کوئی نفسیاتی طور پر ان پر کوئی دباؤ ہو، وہ تو نظر بھی آ رہا تھا کہ شہباز گل جس طرح آج ویل چیئر پر آتے ہوئے چلا بھی رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرا ماسک اتار لیا گیا ہے. لیکن ان کے اب تو پولیس نے یہ اناؤنس کر دیا، اس کو آفیشلی کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا پروف ہے، کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ایسی چیز ہے تو وہ لے کر آئے. آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ مشکل ہی نہیں ہے. اگر ان پہ کوئی تشدد ہوا ہے، اگر کچھ اینکرز نے یہ کہا ہے، ہم نے وہ خود دیکھی ہیں ویڈیوز، آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیزیں، اور شہباز گل صاحب خود میڈیا کے کیمروں کے سامنے آئے ہیں. یہ بتائیں، اس کا ایک بہت ہی آسان حل ہے کہ نان آفیشل، جو گورنمنٹ ڈاکٹرز ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کے 3-4 ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا چیک اپ کرا دیا جائے، اور پھر ان کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ جو ہے وہ اصل میں اس کی سب سے بڑی ویریفیکیشن ہوگی. کیونکہ بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ تشدد اور ٹارچر کے صرف ان کے جسم پہ نشان ہونا ضروری نہیں ہے. دسیوں طریقے ہیں جس سے کہ آدمی کو اگر آپ 4 دن نہ سلائیں تو اس نشان سے زیادہ وہ تکلیف میں ہوگا جس سے وہ گزر رہا ہے. اور پھر یہ کہ جو پروفیشنل انٹروگیٹر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نشان چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے مثال کے طور پہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ ان کے جسم پہ نشان نہیں ہو رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. کامران صاحب، جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے اس میں جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے وہ یقیناً وہ دنیا بھر میں جو نفسیاتی حربے بھی آزمائے جاتے ہیں تشدد کرنے کے حوالے سے، یا سونے نہیں دیا جاتا، یا کوئی بڑی لائٹ سامنے لگا دی جاتی ہے. تو یہ واقعی آپ نے درست فرمایا، یہ وہ چیزیں ہیں، ان سے وہ نشانات تو نہیں ملتے، لیکن وہ نفسیاتی پریشر وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ملزم وہ تشدد جیسا امپیکٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ جسمانی ریمانڈ کے دوران چیزیں ٹریس کرنے کے حوالے سے، مزید ایویڈنس نکلوانے کے حوالے سے، یہ چیزیں صرف شہباز گل کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہر جسمانی ریمانڈ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں پولیس جو ہے اس نے کوئی ایسا واقعی کوئی غیر قانونی یا کوئی ایسا تشدد جو اسٹیبلش میڈیکل رپورٹ میں ہو جائے، پولیس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. اور ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شاید کسی اور نے کوئی تشدد کیا ہو، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آخر اس کا حساب یا تو جیل حکام نے دینا ہے یا اس کا حساب اسلام آباد پولیس نے دینا ہے. کون اپنے ذمہ یہ لے گا؟ اور ایک اسلام ایسے آباد وقت میں پولیس جب کی بڑی بات ڈائنامک بہرحال یہ دیکھیے کہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ٹوک، ہمیں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، کریڈٹس دینی ہوگی کہ آئی جی لیول کا آفیسر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے، ایکٹنگ چیف جسٹس کے سامنے کہہ رہا ہے، کیٹیگوریکل کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا ہے، ان کے پہ کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہوا ہے. تو بہرحال اس کے اکاؤنٹیبل تو وہ ہوں گے اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو.
جب وہ عدالت کے سامنے یہ بیان دے رہے تھے تو وہ یقیناً انہوں نے یہ جانتے بوجھتے دیا ہوگا کہ کل کو اگر کوئی چیز میڈیکل سے ویسی پروف ہو جاتی ہے تو ان کا کیریئر ختم ہو سکتا ہے. تو یہ تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا عدالت کے سامنے جا کے اپنی رسپانسبلٹی پہ اپنے ماتحت لوگوں کی کسٹڈی میں کوئی شخص کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے جی اس پر تشدد نہیں ہوا اور وہ ثابت ہو جائے. لیکن کامران صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل ماہرین کی رائے لے لی جائے, لیکن جو میڈیکل کے لوگ پنجاب میں ہیں, جو کہ جیل میں میڈیکل کی ٹیم ہے, تو پنجاب گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف یقیناً ان سے ایک رپورٹ لے سکتی ہے, اور اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا. اور جب یہ ہینڈ اوور کیا گیا ان کو اسلام آباد پولیس کے, اس وقت یہ ایس او پی ہوتا ہے کہ جیل کے حکام یہ اپنی تسلی کر کے, اور اس وقت بلکہ جب یہ ریسیو کرتے ہیں اور جب بھیجا بھی جاتا ہے تو یہ میڈیکل اور تمام چیزیں ڈاکومنٹ ہوتی ہیں, باقاعدہ سکیننگ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ دل بڑائی ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں ریکارڈ بارشوں نے جو ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے تباہی مچائی ہے, خاص طور پہ سندھ میں اور کراچی میں تو بے پناہ تباہی مچائی ہے. آگے بھی حالات یہی بتا رہے ہیں, بارشیں ابھی جاری رہیں گی اور اندرون سندھ پچھلے 24 گھنٹے سے بے پناہ بارشیں ہو رہی ہیں, شاید تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. محکمہ موسمیات کے چیف میٹیورولوجسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج دنیا زبردست موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہی ہے اور پاکستان بھی محفوظ نہیں. اس وقت ملک میں غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے کئی علاقے سیلاب کی زد میں ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق 30 جون کو پاکستان میں داخل ہونے والا مانسون سیزن سپٹمبر تک جاری رہے گا. اس مانسون میں پہلے ہی ملک بھر میں اوسط سے 145% زائد بارش ہو چکی ہے, جبکہ آج محکمہ موسمیات نے مانسون کے نئے سسٹم کی پیشن گوئی کی ہے. اب 23 اور 24 اگست کو کراچی میں تیز بارش کا امکان بتایا گیا ہے جس کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. اللہ کراچی والوں پر ہی رحم کرے جہاں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے غیر معمولی بارشوں اور حکومتی بد انتظامی کے امتزاج نے شہریوں کی زندگی مکمل اجیرن کر دی ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, سڑکیں گڑھوں میں بدل چکی ہے. شہر کی ابتر حالت ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے دکھائیں گے. موسمیاتی تبدیلی کے باعث کراچی میں زیادہ بارشیں ہونے لگی ہے. اس سے قبل مانسون سیزن کے 3 مہینوں میں کراچی میں بارشوں کی اوسط 141 ملی میٹر ہوتی تھی, لیکن گزشتہ چند برسوں میں مانسون بارشوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پچھلے ماہ جولائی میں ہونے والی بارشوں کا 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹا. جولائی میں کراچی میں جولائی میں تقریباً 590 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. پچھلے ماہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بارش کراچی میں ہی ہوئی. پرسوں کراچی کے علاقے گلشن حدید میں 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جو اس سیزن میں ایک دن میں ریکارڈ ہونے والی سب سے زیادہ بارش تھی. محکمہ موسمیات کے مطابق اگست کے 19 دنوں کے دوران سندھ میں اوسطاً 43% کے بجائے 253%, یعنی اوسط بارش میں 495% اضافہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے بلوچستان میں اوسط سے 237%, گلگت بلتستان میں اوسط سے 126 اور پنجاب میں 42% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 14 جون سے اب تک بارشوں اور سیلاب سے پاکستان کے 103 اضلاع میں 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 650 اموات ہو چکی ہے. وفاقی وزیر برائے ماحولیات شہری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے باعث شدید مانسون کی لپیٹ میں ہے. اس وقت ملک لپیٹ میں ہے, مانسون ایونٹس ہو رہے ہیں, یہ ماحول کی تبدیلی کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اور پاکستان اس وقت دنیا میں 5 یا 6 جگہ پہ ہے موسٹ افیکٹڈ کنٹریز, سب سے زیادہ متاثر. اس وقت مانسون جو ہے پاکستان میں 87% زیادہ ہے دین ایکسپیکٹڈ. پری مانسون جون میں تھا اور اس وقت بھی ہم نے ایک زیادہ جسے کہتے ہیں رین فال اور پریسپیٹیشن دیکھی. اس سے پہلے اور اس وقت بھی آپ برفانی جھیلوں کا پھٹنا دیکھ رہے ہیں. 16 ایونٹس ہوئے ہیں, گلوف ایونٹس جسے کہتے ہیں, جو نارملی مطلب کسی بھی ایوریج میں 5 سے 6 ہوتے ہیں. یہ ظاہر ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ سوچ اور بچار کا وقت ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ متاثر اس ماحولی تبدیلی میں موسمیاتی تبدیلی سے کراچی ہو رہا ہے, سندھ کے شہری علاقے ہو رہے ہیں اور ریکارڈ بارشیں ریکارڈ کی جا رہی ہے.
اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سردار سرفراز، چیف میٹرولوجسٹ محکمہ موسمیات۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ہم ظاہر ہے کہ پورے ملک میں بے تحاشا بارش ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے اس نے پورے ملک کو چھوڑ دیا ہے، اور کراچی میں شاید اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ بارش اس وقت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کراچی کیوں اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، کراچی اور ہمارے جو ساحلی علاقے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی کامران صاحب۔ کراچی بھی متاثر ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ میں معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ اگست کے 19 دنوں کی اگر ایوریج دیکھی جائے تو تقریباً 500% معمول سے زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں سندھ میں۔ اور اس اسپیل یہ جو ابھی بھی چل رہا ہے سینٹرل سندھ اور اپر سندھ میں ابھی بھی بڑی زوردار بارش ہو رہی ہے، پچھلے 36 سے 48 گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ تو نوشہر فیروز ڈسٹرکٹ میں جو ایک اسٹیشن ہے پڑیدن، اس میں ایک دن میں 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اور پہلی جولائی سے آج تک اگر اس کا ڈیٹا کمپائل ہم نے کیا تو 1260 ملی میٹر بن گئی اس کی بارش، جو کہ میرے خیال میں پورے سال کی بارش کا بھی کچھ 4 گنا زیادہ ہو گئی۔ تو بیسکلی اس کی مطلب ایک وجہ تو وہی کلائمیٹ چینج ہے، لیکن جو مونسون ایکسیز ایک ہوتا ہے کہ یعنی سینٹر آف پاکستان سے ایک لائن آپ پیچھے بے آف بنگال تک ایک لائن ڈرا کریں ہم، تو اسے مونسون ایکسس کہتے ہیں۔ اس کی ٹلٹنگ اس دفعہ ساؤتھ میں رہی ہے زیادہ تر ابھی تک، ایز کمپیئر ٹو اٹس اوریجنل جو یا نارمل پوزیشن ہوتی تھی نارتھ کی طرف، یعنی 26 ڈگری نارتھ یا 28 ڈگری نارتھ پہ ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ وہ 22 سے 24 ڈگری نارتھ لیٹیچیوڈ اس پہ اس کی اورینٹیشن رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے مونسون ہواؤں کا جتنا کنسنٹریشن تھا یا فوکس وہ ساؤتھ پاکستان پہ رہا، اسی وجہ سے سندھ اور بلوچستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہوئی سو ہوئی، یہ بتائیے گا کہ آگے کا کیا فوکاسٹ ہے، آگے کیا دکھ رہا ہے؟ کیونکہ جیسے اندرون سندھ میں آپ نے بتایا کہ بے تحاشا بارش ہوئی ہے اور چونکا دینے والے نمبرز ہیں، جیسے آپ نے فرمایا نوشہر فیروز میں پچھلے ایک ڈیڑھ دن کے دوران 350 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، which is quite unbelievable قسم کی اتنی شدید بارش ہے۔ ابھی آگے کے کیا حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ دیکھیے جو یہ اسپیل چل رہا ہے انفارچونیٹلی یہ بڑا سٹرانگ لو پریشر ایریا تھا، یعنی انڈیا پہ سے ہوتا ہوا آیا، وہاں پر ڈپریشن تھا، پھر ابھی ہمارے ایریا پہ کل سے یہ سینٹرل اور اپر سندھ پہ ایک طرح سے اسٹیشنری ہوا ہوا ہے سسٹم، یہ ویدر سسٹم جسے کہتے ہیں، یعنی ویل مارک لو پریشر ایریا، وہاں کا شدید کم دباؤ ہے اور وہ تقریباً اسی انٹینسٹی کے ساتھ اسی پوزیشن پر لوکیٹڈ ہے، کہیں کوئی زیادہ موو نہیں کیا اس وائز کہ آپ کہہ لیں کہ 40-50 کلومیٹر وہ تھوڑا سا شفٹ ہوا ہے، ادروائز وہ آلموسٹ اسٹیشنری ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بارش وہ ابھی بھی وہاں اسپیل چل رہا ہے، اور یہ اسپیل کنٹینیو کرے گا کل رات تک سندھ کے بیشتر علاقوں میں، اس میں وہی دادو ڈسٹرکٹ، لاڑکانہ، جیکب آباد اور سکھر اور نیچے نواب شاہ اور نوشہر فیروز، یہ جو پٹی ہے پوری کشمور اور شکارپور سمیت ان سارے ڈسٹرکٹس میں کل شام یا کل رات تک یہ اسپیل چلے گا، اور پھر اس کا فوکس بلوچستان میں آلریڈی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو شفٹنگ ہے وہ بلوچستان پہ شفٹ ہو جائے گا، یہ لو پریشر ایریا، تو وہاں اور زیادہ تیز بارش متوقع ہے۔ بلوچستان یہ بتائیے گا کہ یہ فورکاسٹ میں کراچی بھی شامل ہے، اب یہاں پر بھی ایک اور اسپیل آ رہا ہے کیا؟ جی اگلا اسپیل میں اس کی طرف آ رہا تھا، وہ اگلا اسپیل یہ اسپیل جو سب سائڈ کرے گا 20 تاریخ کی رات کو، کہہ لیں آپ سندھ پہ سے نکل جائے گا، لیکن بلوچستان میں یہ 21 تاریخ کی رات یا 22 تاریخ کی دوپہر تک چلے گا، یہ جو آن گوئنگ اسپیل ہے۔ کراچی اور حیدرآباد وغیرہ پہ سے تو ہو کر جی مطلب اوپر چلا شفٹ ہو گیا ہے۔ اگلا جو اسپیل متوقع ہے وہ 22 تاریخ کی رات سے یا 23 کی صبح سے ایسٹرن سندھ میں، پھر اپر سندھ میں، اور پھر 23 کی شام یا رات سے پھر کراچی میں بھی بارش متوقع ہے۔ تو وہ بھی بظاہر اسی طرح دکھائی دیتا ہے کہ کہیں ماڈریٹ اور کہیں ہیوی فالز متوقع ہیں پورے صوبہ سندھ میں بھی اور بلوچستان میں اگین، یعنی اس کا فوکس بھی ادھر ہی لگتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ جب سینٹرل انڈیا پہ پہنچے گا، ابھی تو وہ ایسٹرن انڈیا اور بے آف بنگال پر ہے، وہ بھی دوبارہ ڈپریشن بنا ہوا ہے، تو وہ جب سینٹرل انڈیا پہ پہنچتا ہے اگر تو اس کا ٹریک میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے، پنجاب کی طرف اگر چلا جاتا ہے تو پھر سندھ اور بلوچستان میں نسبتاً کم بارشیں ہوں گی، اس طرف زیادہ ہوں گی، لیکن
ایز آف ٹوڈیز کنڈیشن یہی ہے کہ اس کا ٹریک بھی ساؤتھ تو ابھی بہرحال یہ مانسون ہمارے ساتھ رکے گا، مطلب ایک سپیل آیا پھر دوسرا 23 کو آئے گا یا پھر آئے گا، اور آگے والے دنوں میں آگے والے ہفتوں میں یہ ابھی ہماری جان نہیں چھوڑنے والا ہے، یا اب کچھ اس میں کمی آئے گی؟ نہیں، یہ جو اگلا سپیل ہے وہ دکھائی ایسے دیتا ہے کہ 25 یا میکسیمم 26 تاریخ تک کم از کم ساؤتھ پاکستان سے وہ پھر نکل جائے گا، اور اس کے بعد پھر کوئی ایک آدھ ہفتے کی بریک ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو ڈیٹا ہم نے لیٹسٹ دیکھا کہ ایک آدھ ہفتے کی بریک ہوگی، تقریباً پورے ملک پر ہی ہوگی سوائے ایکسٹریم نارتھ کے، وہاں کچھ نہ کچھ بارش ہوگی، پھر کچھ ریلیف ملے گا۔ اور ستمبر میں تو ویسے ان دونوں مہینوں جولائی اور اگست کے مقابلے میں کم بارشیں ہوتی ہیں، اس کی ریشو بہت کم ہے، اس کی یعنی کہہ لیں آپ کے 25% ستمبر کی ریشو ہوتی ہے اس پورے مانسون 3 مہینوں کے سیزن میں۔ ایک اور چلتے چلتے یہ بات بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیا ون آڈ ایونٹ ہے جو اس سال ہم نے دیکھا؟ ظاہر ہے کہ تباکن بارشیں ہوئی ہیں، یا یہ اب ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے، یہ اب ہر سال ہم اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوا کریں گے کم و بیش؟ دیکھیں، اس میں اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہماری مانسون رین فال کے جو ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں نا، وہ پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچر، انڈین اوشن کے ٹیمپریچر، اور پھر ہمارے ہاں جو اتنی زیادہ بہت زیادہ معمول سے زیادہ گرمی پڑی تھی وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ایک طرح سے، جو پوری اس گرمی کے نتیجے میں ایک ہیٹ لو ڈیولپ ہوتا ہے یہاں پر، وہ پھر موئسچر پل کرتا ہے عربین سی سے بھی، بے آف بنگال سے بھی، تو اس کے نتیجے میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر سپوز اگلے سال پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچر آپ کو اس مانسون کی رین فال کو فیور نہیں کرتے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اتنی بارش ہو، لیکن کلائمیٹ چینج نے یہ ضرور کر دیا ہے، اس کی وجہ سے جو یہ ایکسٹریم ایونٹس ہیں، فلڈ، ڈراؤٹ، ہیٹ ویو، کولڈ ویو، اس طرح کے سائیکلون کی انٹینسٹی اور فریکوینسی، تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تو اب اسٹیبلش اسٹڈی ہے کہ اس کی وجہ سے ان ایونٹس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں، تو اس لیے اب ہمیں تیاریاں بھی اسی حساب سے کرنی پڑیں گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سردار سرفراز، چیف میٹرولوجسٹ محکمہ موسمیات، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ جو پاکستانی کراچی میں نہیں رہتے، چاہے ملک کے اندر رہتے ہیں یا ملک کے باہر، وہ نہیں جانتے کہ کراچی کس دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کا معاشی قلب کراچی آج عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ 50 روز سے ہونے والی بارشوں نے کراچی کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور جا بجا گھڑوں نے، بڑے بڑے گھڑوں کو، ابلتے گٹر اور بارش کے پانی نے شہریوں کو، اس کی زندگی کو اذیت ناک بنا دیا ہے۔ کرپشن آلودہ سڑکیں منٹوں میں بہہ گئی ہیں، گھل گئی ہیں اور گڑھوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ کراچی کو اس تباہی سے نکالنے کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ اس شہر کو اب آفت زدہ قرار دے دے حکومت پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف، تاکہ اس کی ایمرجنسی بحالی کا کام شروع کیا جا سکے۔ حکومت سندھ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، نہ ہی اس کی توقع تھی۔ اس وقت کراچی کے رہائشی، کاروباری اور صنعتی علاقوں کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ چپے چپے پر گڑھوں کی وجہ سے شہر میں ٹریفک جام معمول ہے۔ چھوٹی بڑی سڑکوں اور اہم شاہراہوں پر گھنٹوں گاڑیاں پھنسی رہتی ہیں۔ قیمتی زر مبادلہ سے خریدا گیا پیٹرول ڈیزل ہوا میں اڑ رہا ہے۔ شہری مہنگے ترین پیٹرول کا ضیاع، گاڑیوں کی خرابی اور طویل انتظار کی کوفت سہنے پر مجبور ہیں۔ مخدوش سڑکوں پر روزانہ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال کر سفر کر رہے ہیں، اور اس لاوارث شہر کراچی کی سڑکوں کی یتیمی کا احاطہ ہمارے نمائندے زہیب احمد نے اپنی اس رپورٹ میں کیا ہے۔ ذرا دل تھام کے رکھیے، اور جن لوگوں کے دل کمزور ہیں وہ یہ نہ دیکھیں شہر کراچی کی کیفیت۔ بارش کراچی کے لیے مسائل کا انبار لے کر آئی۔ ہر سڑک ٹوٹ پھوٹ اور ہر شہری اذیت کا شکار ہے۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک جام بن چکا ہے، جو صبح سویرے شروع ہوتا ہے اور پورا دن شہریوں کا صبر آزماتا ہے۔ ہر مرکزی اور اہم سڑک کھنڈر بن چکی ہے، جس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں دور تک دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسکول کالج جانے والے رلتے رہتے ہیں تو دفاتر اور کام کی جگہ تک وقت پر پہنچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں جی، گلستان جوہر بلاک 15 میں یہ نالے میں اسکول وین پھنسی ہے۔
اسکول جاتے معصوم بچے حکومتی نااہلی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں تو مہنگے ایندھن کا ضیاع اور طویل انتظار شہریوں کے اعصاب تھکا رہا ہے۔ کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک جام پہلے بھی معمول تھا، تاہم بارشوں کے بعد مخدوش ہونے والی سڑکوں نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے۔ بارش اور سیوریج کے جمع ہونے والے پانی میں سڑک ڈھونڈتے شہریوں کو احتیاط بھاری پڑتی ہے اور گاڑیاں چیونٹیوں کی رفتار سے رینگتی نظر آتی ہیں۔ تمام تر احتیاط کے باوجود حادثات شہریوں کا نصیب بن چکے ہیں۔ پچھلے 1.5 ماہ کے دوران بارشوں میں سڑک پر ہونے والے حادثات میں کئی گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ زیادہ تر حادثات موٹر سائیکل سواروں یا رکشے میں سوار افراد کو پیش آئے۔ رکشہ یا موٹر سائیکل کی سستی سواری بھی غریب شہریوں کے لیے دوہری پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ پاک امریکن آرتھرائٹس سینٹر کی ریسرچ کے مطابق کراچی کے اسپتالوں میں آنے والے کمر درد کے 70% مریض موٹر سائیکل سوار یا رکشے میں سفر کرنے والے مرد و خواتین ہیں، جبکہ کار سوار افراد بھی سڑک پر لگنے والے جھٹکوں کے نتیجے میں ہڈیوں اور مسلز کے مختلف عوارض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ٹوٹی سڑکوں کے نتیجے میں جہاں غریب مریضوں پر علاج اور دواؤں کی وجہ سے اضافی مالی بوجھ پڑ رہا ہے، وہیں یہ افراد طویل بیڈ ریسٹ کی وجہ سے نوکریوں اور دہاڑی سے محروم ہو رہے ہیں۔ About 56% جو لوگ ہیں وہ بیک پین کا شکار ہوتے ہیں فار ایٹ لیسٹ ونس اور ٹوائس اے ایئر، یعنی کہ سال میں ایک یا 2 دفعہ ان کو بیک کی انجریز ہوتی ہیں بیکاز آف موٹر سائیکل رائڈس، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری بری سڑکیں ہیں۔ تو 56% یہ بہت بڑی مطلب ایک نمبر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے گھر میں روزی روٹی رزق بھی لانا ہے، یہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنے والے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ لوگ اگر 5 دن کام نہیں کرتے تو ان کی تنخواہیں کٹتی تو ملک کی اکانومی پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک آدمی کا بیمار ہونا ڈائریکٹلی یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیمار ہے، اگر آپ 50 لوگ بیمار ہیں ایک ٹائم پہ، اس کو ملٹیپلائی کریں، ان کی روزی کتنی کم ہو رہی ہے۔ انتظار کی کوفت اور درد کی اذیت جھیلنے کے بعد بھی کراچی والوں کا امتحان ختم نہیں ہوتا۔ ٹوٹی سڑکوں، گڑھوں اور پانی میں تیرنے والی گاڑیاں روز اپنے مالکان کی جیب پر بوجھ بنتی ہیں۔ ہر شہری ہزاروں روپے اپنی سواری کو چلنے کے قابل بنانے پر خرچ کر رہا ہے۔ شہر کے میکینکس کے پاس لمحے کی فرصت نہیں۔ بارشوں کی وجہ سے یہ جو روڈ خراب ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ یہ موٹر سائیکل اور یہ کار وغیرہ پہ سامان پہ بہت اثر پڑتا ہے اس سے۔ اب گاڑی میں ایک چیز خراب ہوتی ہے، کھولو تو 10 کام نکلتے ہیں، ان کا بجٹ ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ کہاں کروائیں گے کام؟ جو لوگوں کا کام 3-4 ہزار میں ہوتا ہے تو 5-6 ہزار روپے کا پڑ گیا پورا۔ اگر جنرل کام اگر انسان کسٹمر اپنا کروانے آئے تو 20 سے 25 ہزار روپے میں تقریباً بیٹھ جاتا ہے وہ۔ وفاق اور صوبے کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر لاوارث ہے، جس کی سڑکیں تک سفر کے قابل نہیں، مگر حکمرانوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کراچی کی ان کھنڈراتی سڑکوں پر موٹر سائیکلز گرنا اور ٹریفک ایکسیڈنٹ تو ایک عام سی بات ہے۔ بارش کے بعد سڑکوں پر تالاب نما گڑھوں نے بھیانک حادثات میں اضافہ کیا ہے، اور گزشتہ روز ملیر لنک وے روڈ پر ایک کار ندی میں گر گئی۔ آج 5 لاشیں نکالی گئیں، جبکہ کار سوار 2 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ چند روز قبل شادمان اور شارع فیصل پر حادثے میں موٹر سائیکل سوار خاندانوں کی قیمتیں جانی گئی تھی۔ جن علاقوں کی سڑکیں بہہ گئی ہیں، ندی نالوں میں تبدیل نہیں ہوئی، وہاں بھی اونچی نیچی سڑکوں نے مسافروں کو ہڈیوں اور جوڑوں کا مریض بنا دیا ہے۔ اس شہر کے باسی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو دہائیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان کا معاشی ہب کہلانے والے شہر اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی کے صنعتی علاقوں میں وہ ایریاز جو کہ پاکستان کو ٹیکس کی انجن سمجھے، جو کہ پاکستان کی معیشت کو چلانے والے علاقے، صنعتی علاقے، وہاں پر ٹوٹی سڑکوں کا حال ایسا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہاں پہ کوئی گاڑی چلا کر دکھائے تو بڑی بات ہے۔ سائٹ کا علاقہ، کورنگی صنعتی علاقہ، یہاں تک رسائی جان پر کھیلنے کے مترادف ہے۔ کورنگی کازوے ڈوب چکی ہے، قیوم آباد سے صنعتی ایریا تک کنٹینرز اور ٹینکرز کا گزرنا محال ہے۔ کورنگی میں اراؤنڈ 6000 انڈسٹریز ہیں یہاں پہ، اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ ڈیلی کمیوٹ کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں آج بارشوں میں کیا حالات ہوئی، اس وقت انفراسٹرکچر کی یہ حالات ہیں کہ ٹریفک میں لوگ جب صبح اپنے بزنسز پہ آنے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، تو ایٹ لیسٹ 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آپ ٹریفک کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نوکری کے لیے نکلتا ہے، وہ کس انرجی کے ساتھ آفس جائے گا، کس انرجی پہ اس پہ کام کرے گا، اور کیا سارا دن کرے گا جو آدمی 3 گھنٹے آنے اور 3 گھنٹے جانے کے اوپر خرچ کرے۔ کنٹرول سے باہر
ہیں چیزیں، یہ تو بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ انڈسٹری اس سے ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ سفر کر رہی ہے. پورا اوور آل انفراسٹرکچر کے اوپر بڑا سیریس طریقے سے کچھ پلاننگ اور اس کو اسپیشلی سیوریج کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بارشوں کے اسی سیزن کے دوران سندھ حکومت کے کراچی میں سب سے بڑے جنرل ہاسپٹل اور NICVD کے اندر اور باہر بارش کے پانی اور کیچڑ نے ڈیرے جما لیے ہیں. یہ وہی ہاسپٹل ہے جس کی سہولتوں کا کریڈٹ لیتے سندھ ارباب اختیار نہیں تھکتے تھے، لیکن NICVD کا حال دیکھ کر آج ان کی زبانیں اور خاموش ہیں، اور اس لاوارث شہر کی بدنصیبی کی جگہ جگہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں، لیکن سندھ میں 14 سال سے حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی کے ایک اور متاثرہ علاقے سے ہمارے معروف نیوز اینکر پرسن جناب مسعود رضا. بہت بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ ایک علاقہ ہے اور مصروف ترین شاید آپ FTC کے پاس کھڑے ہیں، اس طرح کے سینکڑوں کراچی کی سڑکیں ہیں جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، لوگوں کی زندگی تباہ برباد ہو رہی ہے، آمد و رفت جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. روزانہ کروڑوں روپوں کا لوگ پیٹرول ڈیزل ان ٹریفک جیمز میں جھونک رہے ہیں. کہیں آپ کو حکومتی رد عمل، کہیں کوئی کام ہوتا، کہیں کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اس پورے آفت کو، اس تباہی کو کہیں سمیٹا جا رہا ہے؟ خان صاحب، دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں اور بہت بڑے بڑے وعدے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اوپر سیلفیز کی اور اس کے اوپر اپنی پروموشن کی تو بھرمار ہے، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے. آپ نے سمندر کو کوزے میں تو بند کر دیا، لیکن تشنگی پھر بھی باقی ہے، کیونکہ جو دعوے ہیں، جو وعدے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے ہیں، ان کی قلعی کھلنا ابھی بھی باقی ہے. FTC فلائی اوور کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ یہ جو سڑک ہے یہ سندھ حکومت کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے. جب سے مراد علی شاہ صاحب کی حکومت آئی ہے تب سے اس سڑک پر کام ہو رہا ہے. یہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا اور یہ 200 ارب روپے تک پہنچ گیا، لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. اتنا مہنگا پروجیکٹ، VVIP سڑک. لیکن یہ جو FTC فلائی اوور ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر گاڑیاں جو اتر رہی ہیں خرامہ اس لیے اتر رہی ہیں کہ سڑک ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر صرف گڑھے ہی گڑھے ہیں. یہ حال صرف جب اس جگہ کا یہ حال ہے تو پھر ابھی آپ چھوڑ دیں کہ لانڈی میں کیا ہوگا، کورنگی میں کیا ہوگا، نازم آباد میں کیا ہوگا، ملیر میں کیا ہوگا، اولڈ سٹی ایریا میں کیا ہوگا. پورے شہر کا حال اس سے بہت برا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ کراچی میں بالکل ایک لانگ اسپیل ہے مونسون کا جس میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے، لیکن ایک دن بھی ایسی بارش نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ کراچی میں سیلاب آ گیا تھا، گاڑیاں تیر رہی تھیں، لوگ ڈوب رہے تھے. ایسی صورتحال نہیں ہوئی. پانی کو نکلنا چاہیے تھا، پانی نہیں نکل پایا. دعویٰ یہ تھا کہ مکمل انتظامات کیے گئے ہیں، نالے صاف کر دیے گئے ہیں اور پانی نکلے گا، نکاسی ہوگی. میں اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہوں میں ایک نالے کے اوپر ہی کھڑا ہوں جو شارع فیصل سے بالکل متصل ہے، اور اگر اس نالے کو دیکھیں تو یہ اپ ٹو دا نیک بھرا ہوا نالا ہے اس وقت. حالانکہ آج پورے دن بارش نہیں ہوئی، مطلب کہ اس میں اتنا گندگی اور اتنا کچرا موجود ہے کہ پانی نہیں نکل رہا. اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، اب یہ شارع فیصل کے ساتھ کی جگہ ہے، VVIP سڑک ہے، ٹوٹی پھوٹی یہ سڑک ہے، اور یہ جو فلائی اوور کے ساتھ سڑک آ رہی ہے. خان صاحب، یہ جو سڑک ہے یہ ٹوٹی کیوں؟ یہ ٹوٹی اس لیے کہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے جس پر ہم بناتے ہیں یہ ایسٹرو اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے. یہ امریکن اسٹینڈرڈ ہے، اسی کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور اسی معیار کے مطابق اس سڑک کو بننا چاہیے. لیکن اس میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، پانی پڑتا ہے اور یہ سڑک ریزہ ریزہ کرچی ہو جاتی ہے. ایک اور نالا آپ دیکھیں، دعوے تو یہ ہیں کہ ہم نے سارے ڈرین کو صاف کیا ہے، لیکن یہ ابھی تک اوپر تک بھرا ہوا ہے. یہ صورتحال تو شارع فیصل کے ساتھ کی صورتحال ہے، اس علاقے کی صورتحال ہے جہاں سے زرداری صاحب بھی گزرتے ہیں، جہاں سے بلاول صاحب بھی گزرتے ہیں، مراد علی شاہ صاحب بھی گزرتے ہیں اور مرتضیٰ وہاب صاحب بھی. اس کے ساتھ جو یہ گرین ایریا ہے، یہاں تو مرتضیٰ وہاب صاحب متعدد بار آ کر سیلفیز لے کر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تباہی اور بربادی ہر طرف ہے. کراچی کی تقریباً 95% سڑکیں اس وقت خان صاحب مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جو مین شاہراہیں ہیں وہ جیسے تیسے چل رہی ہیں. اسٹریٹ لائٹس کا کیا عالم ہے؟ تقریباً 80% سے زیادہ اسٹریٹ لائٹس بند ہیں. آپ اس جگہ پہ دیکھیں، یہاں جہاں روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پر ایک بل بورڈ لگا ہے، یہ اس کی روشنی ہے. دور تک آپ کو کوئی اسٹریٹ لائٹ نظر نہیں آئے گی. تو اندھیرے کا راج ہے، ٹوٹ پھوٹ کا راج ہے، تباہی کا راج ہے، اور اس راج میں کراچی والوں کی دہائیاں ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود رضا. کوئی ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہے تھے
कैफियत और असल सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, इससे कहीं ज़्यादा इबरतनाक है इस शहर कराची के लिए। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। बहरहाल हुकूमत की अवलीन तरजीह तो ये थी कि नैब केसेस ख़त्म हो जाएँ, वो तमाम करप्शन के केसेस, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो गुज़श्ता 3-4 साल में बने, अरबों खरबों रुपए के केसेस, ये मामला ख़त्म हो, नैब से छुटकारा हो। बहरहाल अपनी कोशिश के ज़रिए कानून बन गया। ये तमाम मामलात इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये तमाम सूरत हाल, ये पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, जहाँ आज इसकी एक बार फिर समाअत हुई है। बहुत उम्दा सवालात बेंच पूछ रही है और इन तमाम नैब केसेस का, इन तमाम करप्शन के मामलात का, इन तमाम हुकूमती बड़ों का सियासी मुस्तक़बिल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मुनहसर होगा। देखते हैं कि वो इस पूरे मामले पर क्या फ़ैसला देती है। आज की कार्रवाई आपको बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद। कहा जाता है कि शहबाज हुकूमत की 4 माह में अगर अपने लिहाज से कोई सबसे बड़ी कामयाबी है तो वो ये है कि उसने नैब कानून के दांत निकाल दिए हैं, बल्कि उसको लूला लंगड़ा करके छोड़ दिया है। नैब कानून मफलूज होने से अरबों खरबों रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंसेस केसेस जो हुकूमती बड़ों के ख़िलाफ़ थे, जो इन पे वो बराह रास्त मुल्ज़िम नामज़द थे, उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात हो रही थी, वो तमाम के तमाम अपनी मौत आप मरते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये मामला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हुकूमती बड़ों से जुड़े नैब केसेस की मुस्तक़बिल पर इमरान खान की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बहुत तीखे सवालात उठा रही है। नैब तरामीम के ख़िलाफ़ आज इसी केस की 4थी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में मौजूद जमातों की जानिब से ऐसी कानून साजी का तासुर है जो अपने फ़ायदे के लिए की गई। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा कि आधे अरकान ने कौमी असम्बली का बायकॉट कर रखा है और असम्बली में मौजूद अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि अगर कौमी असम्बली नैब कानून ही ख़त्म कर दे तो अवाम इसके ख़िलाफ़ किस फोरम पर जाएंगे। नैब कानून में तरामीम के खिलाफ इमरान खान की पटिशन की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरीकैन के वकला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप इत्मीनान रखें, अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी, मगर ये गैर मामूली हालात हैं, इसलिए सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरामीम होने के नुक्ते का जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती, लेकिन नैब कानून में तरामीम अगर एहतसाब के अमल से मजाक हुई तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर सिर्फ देख रहे हैं कि केसेस चलते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्सर तरामीम में मुल्जिमान को रियायतें भी दी गई हैं, प्ली बार्गेन करने वालों के शवाहिद को ही नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मजे नहीं ले रही। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के बाहर सियासी मौसम तब्दील होता रहता है, क्या सियासी मौसम का अदालत के अंदर असर होना चाहिए? फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि अदालत में सिर्फ आइन और कानून का मौसम नहीं रहना चाहिए। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अदलिया का किरदार एम्पायर का होता है, लेकिन अमरीकी सुप्रीम कोर्ट हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी होती है। इस केस की गुज़िश्ता समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए थे कि नैब कानून में तरमीम का इतलाक 1985 से किया गया है, यानी माजी की सजाएं भी खत्म होंगी और जुर्माने भी वापस होंगे। फाजिल जज का कहना था कि इस तरह तो प्ली बार्गेन की रकम भी वापस करना पड़ेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने नुक्ता उठाया था कि क्या पार्लियामेंट मखसूस अफराद के फायदे के लिए कानून साजी कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि कानून पार्लियामेंट से मंजूर किया गया है, उसका एहतराम जरूरी है, जबकि तरमीम किसी आईनी शिक से मुतासिर नजर नहीं आ रही है। पिछली समाअत मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि नैब कानून में की गई बास तरमीम अच्छी भी है। यकीनन केस की 5 अगस्त को पिछली समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बहुत दूररस रिमार्क्स दिए थे।
عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ نیب ترامیم سے زیر التوا مقدمات غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے معلوم کیا تھا کہ عدالت پارلیمنٹ کو ہدایت دے سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا تھا کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل اگر اس معاملے پر دلائل دیں تو مناسب نہ ہوگا۔ اس پر نیب کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا تھا کہ نیب اس کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل سے اتفاق کرے گا۔ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بادیوں نظر میں اب نیب کو بطور ادارہ اپنے قانون اور ضابطۂ کار میں ترامیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت اہم کیس ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کریں بیرسٹر اسد رحیم، ماہر آئین و قانون بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں کانسٹیٹیوشنل امور پہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اوبویسلی بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ اس عدالتی سماعت میں بار بار سامنے آ رہی ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں کہ جو لوگ یہ قانون سازی کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت چیلنج ہوئی ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو اس قانون کے سب سے بڑے وہ اس کے ملزمان میں ہیں، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اور انہوں نے اس قانون کے تحت اپنے خلاف جو کیسز تھے اس کارروائی کو فارغ کر دیا ہے، ختم کر دیا، اور بڑے سنگین الزامات تھے۔ تو یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیس ہے، بہت ہی مطلب اس کا فیصلہ یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو اخذ نہیں کر سکتے، یہ ایک مشکل معاملہ ہوگا عدالت کے لیے، اور خاص طور پہ اس معاملے کو سروائیو کرنے کے لیے، یا یہ جو اب قوانین بن گئے ہیں کہ عدالت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، یہ بہرحال ایک ڈیفیکلٹ معاملہ ہے۔ جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، ایک مشکل فیصلہ ہونے کو جا رہا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک طرح کا توازن ہے، ایک طرف پارلیمان کی بالادستی ہے، لیکن دوسری طرف ایک اہم سوال یہ نشان ہے کہ آپ نے قانون سازی کے ذریعے شاید ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب ادھر کچھ تعمیری ترامیم بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا چیف جسٹس بندیال صاحب نے بالکل بجا بات کی کہ دنیا بھر میں 90 دن کا ریمانڈ کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا، اور نیب کے قانون کی ترامیم کے ذریعے اس کو 14 دن تک مختصر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو ایسے امینڈمنٹس ہیں جن پہ سوال اٹھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو مرکزی جرم تھا نیب کے قانون کا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثوں کو بلڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے ڈیفینیشن کو بالکل محدود کر دیا گیا، اور اب اثاثہ وہی ہے جو آپ صرف اور صرف اپنے نام میں بلڈ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو کرپٹ عہدیدار ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے، اپنے ایسوسیٹس کے ناموں میں اس طرح کا ایسٹ بلڈ کرتا ہے، اور یہی نیب کے قانون کا جو پہلا ڈیفینیشن تھا وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش چھوڑتا تھا۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اختیارات کا غلط استعمال ہے اس کو بھی آپ نے جوڑ دیا ہے کرپٹ پریکٹسز ثابت کرنے کے ساتھ، جو اثاثہ بلڈ کرنا ہے اس کو بھی آپ نے کرپٹ اور بدعنوان پریکٹسز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو ان تمام پریکٹسز کو ثابت کرنا بے تحاشا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو تیسری بات وہ یہ کہ جو نیب کا سب سے واضح کردار تھا وہ یہ تھا کہ چیئرمین نیب کو جو گرفتاری کا اختیار تھا اس کو بھی آپ نے مزید محدود کر دیا ہے۔ تو اب عدالت کو ان دو چیزوں کے بیچ بیلنس کرنا ہوگا کہ کہاں بنیادی حقوق کی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے، اور دوسری جانب کہاں پارلیمان کی قانون سازی کو بھی اپنی آئینی حیثیت فراہم کرنی لیکن وہ قانون کی جو پارلیمان کی قانون سازی کا بنیادی عمل ہے وہ تو بالکل 100% صحیح ہے، لیکن یہ وہ ایک بہت ہی تیکھا معاملہ ہے کہ جہاں پہ پارلیمان کے فیصلہ ساز جو اراکین ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ خود ان کیسز میں براہ راست ملوث ہیں، اور وہ ترامیم تجویز کر رہے ہیں جس کا مقصد براہ راست انہیں اپنے کیسز میں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی اس کا مشکل پہلو ہے۔ جی بغیر کسی شک کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت عظمیٰ نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی کارکردگی پر گہری تنقید کی ہوئی ہے، بے شک طلعت اسحاق صاحب کا کیس ہو یا خواجہ سلمان رفیق صاحب کا کیس، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک انتہا یعنی ایک ڈرکونین اور ایک سخت سزاؤں والے قانون سے دوسری انتہا تک پہنچ جائیں اور بالکل ہی اس کو ایک ٹوتھ لیس باڈی بنا دیں۔ اور جو سب سے بڑی بات وہ یہی جس کا آپ نے ذکر کیا، مفادات کی ٹکراؤ۔ اگر آپ اثاثے کے مطلب کو اس طرح تبدیل کر دیں گے
اگر آپ اختیارات کی غلط استعمال کا جو مطلب ہے اس کو بھی ایک بالکل ایک اور طرح کی نوعیت دیں گے. اور جو آخری بات جس کا پہلے ذکر نہیں ہوا, عدالت عظمیٰ نے بھی اس پر اپنی آبزرویشنز دیے ہیں, وہ ریٹروسپیکٹیوٹی کا ہے. جو نیب کا قانون تھا وہ 1985 کی بات کرتے ہوئے 1999 میں وجود میں آیا. اس ترمیم کے بعد 1999 سے آج تک جو پریزنٹ لا ہے وہ لاگو ہوگا, جس پہ عدالت عظمیٰ نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جو ماضی میں پلی بارگنز ہوئے ہیں, آخرکار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ریکوری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وی آر میں یا جو پلی بارگن میں آپ نے حاصل کیا, کیونکہ اور یہ خواجہ حارث صاحب کی پٹیشن میں بھی ایک شک ہے, آپ نے کیونکہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے شک کا ذکر نہیں کیا قانون میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی گنجائش دے رہے ہیں کہ جو ماضی میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ریکوریز کی ہیں اس پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے اور ان کو بھی ضبط کیا جا سکتا ہے عدالت کے ذریعے اور لٹیگیشن کے ذریعے. تو یہ بہت پیچیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو عدالتی نتائج کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس میں جو ایک اور نیت ہے چیز جو کہ ایک آبزرور کی حیثیت سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اچھا یہ تو آپ نے سارا فارغ کر دیا, لپیٹ دیا یہ قانون اور اس کو بالکل فارغ کر دیا, اس کی جگہ کیا ہوگا؟ مطلب پاکستان میں جو کرپشن کا راج ہے, جو تباہی ہے, جو کرپشن کا ایک دورہ ہے, وہ اس سے جو نبردآزمہ ہونے کا قانون تھا جیسا بھی تھا, آپ نے اس کو پورے کو لپیٹ دیا, مگر اس کا متبادل, اس کا ٹھوس متبادل, اس کا کوئی نظام جو کہ اس کی جگہ ہے اور وہ ایکولی اس کا ویٹ ہو اور وہ اس سے بہتر ہو, تو اس کا تو وجود نہیں. اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو فارغ کیا جائے اور بظاہر یہ کہ جو حکومتی بڑے ہیں ان کو اس کا براہ راست فائدہ پہنچ جائے. آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ 2017 میں جو عدالت عظمیٰ نے کہا, ایک بہت ہائی پروفائل کیس تھا کہ تمام قومی ادارے غیر فعال ہو گئے. اس میں انہوں نے ذکر کیا SECP کا, FIA کا, اور اس میں ایک اسپیسیفک کیس کے متعلق نیب کا بھی ذکر کیا. نیب پھر بھی باقی اداروں سے ہٹ کے تھا کہ ان کا جو قانون تھا اور جو ان کے اختیارات تھے وہ خاصے وسیع تھے, ان کو اتنا غیر فعال یا بے بنیاد تصور نہیں کیا گیا تھا. اس قانون کے بعد آپ ایلیٹ کیپچر کو اس طرح کی ایک پلینگ فیلڈ دیں گے جو کہ شاید کبھی پہلے نہیں تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب میں ترمیم کرنے کی اشد ضرورت تھی, عدالت عظمیٰ کا یہ فرمان بھی تھا اور پارلیمان اس پر عمل درآمد کر رہا ہے, لیکن آپ انتہا پہ چلے گئے اور ایک واضح سوال اٹھ گیا کہ ایک مخصوص طبقے کے فوائد کے لیے, اچھا اور وہی منتخب نمائندے آپ کے پہلے اس نیت کو واضح کر چکے ہیں اور یہ بیانات آپ کے ریکارڈ پہ آ چکے ہیں کہ ہم اس ادارے کو بند کرنے کو جا رہے ہیں. یہ تعمیری تبدیلی کا عمل نہیں تھا, ابھی بھی گنجائش ہے, ابھی بھی قانون سازی کے ذریعے آپ ایک بیچ کا راستہ اپنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ اسد رحیم. ہمارے ساتھ بیرسٹر اسد رحیم موجود تھے, ماہر آئین و قانون. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اسی سے منسلک معاملہ ہے. FIA اور الیکشن کمیشن آف پاکستان مستعد ہیں عمران خان کو تاحیات نااہل قرار دینے کے حوالے سے جو معاملات اس کے سامنے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کروا دے, غیر قانونی قرار دے دے. اس سلسلے میں دونوں ادارے جو ہیں مختلف پٹیشنز پہ یا انویسٹیگیشنز پہ کام کر رہے ہیں. اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفاقی حکومت پوری قوت سے عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتی ہے. اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان FIA نے سابق وزیر اعظم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے. FIA ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے عمران خان کا گھیراؤ کر رہی ہے, جبکہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے ریفرنسز میں عمران خان سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ پر FIA کی تحقیقات اور توشہ خانہ ریفرنس پہ الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کو مسترد کر دیا ہے اور دونوں وفاقی اداروں کو دائرۂ اختیار کو چیلنج کر دیا ہے. FIA کو تحریری جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر 2 دن میں نوٹس واپس نہ لیا گیا تو FIA کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. بلا شبہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں متعدد قانونی پیچیدگیاں ہیں, اسی لیے اس کیس کا کسی منطقی انجام تک پہنچنا کوئی موضوع ہی ہوگا. البتہ توشہ خانہ ریفرنس کی ٹھوس وجوہات اور بظاہر مضبوط قانونی بنیاد ہے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کے تحائف کی مبینہ فروخت اور اس سے حاصل رقوم گوشواروں میں چھپانے کے بیان حلفی سے متعلق ہے. درخواست گزار نے ریفرنس کی بنیاد پر عمران خان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے. عمران خان خود بھی نااہلی کے خدشے کا اظہار کر چکے ہیں.
इन्होंने एक नया प्लान बनाया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगौड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। आज खबरें आई कि FIA ने PTI को ममनुआ फंडिंग करने वाली 5 मजीद गैर मुल्की कंपनियों का सुराग लगाया है और 5 कंपनीज का PTI के गोशवारों में जिक्र नहीं है। मीडिया खबरों के मुताबिक FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को 3 बार समन जारी करने के बाद वारंट से गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया है। और दरअसल पिछले हफ्ते FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान और असद उमर को समन जारी किए थे और 1996 में PTI के क़याम से अब तक पार्टी फंड्स के रिकॉर्ड की 15 दिन में तफसीलात तलब कर ली थी। ताहम इमरान खान ने जवाब में कहा है कि वो न FIA के जवाबदेह हैं और न ही मालूमात फराहम करने के पाबंद। दूसरी जानिब कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की बुनियाद पर नाअहली की समाअत की और समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली गौहर ने बताया कि इमरान खान अब रुकन कौमी असम्बली नहीं है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मार्क्स दिए कि आप दिखा दें कि अगर साबिक डिप्टी स्पीकर ने कोई इस्तीफ़ा भेजा हो। उनका कहना था कि बार बार कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहा, यानी इलेक्शन कमीशन के कागज़ों में इमरान खान अब भी रुकन असम्बली हैं। बहरहाल ये गंभीर मामला है। इस बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इंतहाई मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान इस निशाने पर है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी जानिब FIA और फिर वफाकी हुकूमत की पूरी कुव्वत है। लेकिन क्या वाकई मुमकिन है कि इमरान खान को ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी जमात करार दे दिया जाए? तमाम उमूर पर बात करते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में कानूनी उमूर के और अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये मामला शुरू हुए अब कई हफ्ते हो गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और तोशाखाना फाइंडिंग्स जो सामने आई उसकी बुनियाद पर जो रेफरेंसेस फाइल हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अब तक की पेशरफ जो है वो आने वाले दिनों और हफ्तों के हवाले से क्या इंदिया दे रही है, क्या क्लू मिल रहा है, ये केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है? जी कमरान साहब, जो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग है वहाँ देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास जुरिसडिक्शन भी है या नहीं। अगर तोशाखाना के तफसीलात का देखें तो वहाँ कैसे इमरान खान को नायल किया जा सकता है? क्या नॉमिनेशन पेपर तो जमा 2018 में हुई है, तोशाखाना का जो गिफ्ट फ़रोख्त किए गए वो तो बाद में किया गया, तो फिर कैसे उनको नायल किया जाएगा? और दूसरा, अगर वो कंसीलमेंट हुई है तो मेरा ख्याल है वो टैक्स का मैटर है। टैक्स FBR उनको नोटिस दे सकती है कि जी ये एक रिटर्न आपने जमा कराए इस ईयर के, उसमें आपने ये तफसीलात नहीं दी, अगले साल दे दी, उसमें टैक्स एविजन या उन पे जो है वो जुर्माना हो सकता है, जैसे हमने जस्टिस काजी फाइसा केस में भी देखा। लेकिन नॉमिनेशन पेपर के साथ केस को लिंकअप करना होगा कि जो नॉमिनेशन पेपर 2018 में जमा कराए इमरान खान साहब ने, उनमें क्या तफसीलात थी, कौन सी जो उन्होंने छुपाई, और उसमें भी अब छुपाने के हवाले से भी जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट की उसमें बड़ी तब्दीली आ गई और बड़ी मोल्ड हो गई है। अगर नवाज शरीफ साहब का केस देखें, वहाँ जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल था कि कोई भी चीज़, अगर कोई एसेट जो है वो किसी हवाले से वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो वहाँ आपको 62(1)F अप्लाई होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ केस में वो नहीं हुआ। इसके अलावा हमने बाद में देखा दो और फैसले आए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंपल नॉन डिस्क्लोजर पे किसी को नायल नहीं किया जा सकता अनटिल अगर उस नॉन डिस्क्लोजर में कोई फ्रॉड हो या कोई इल गॉटन मनी हो तो उसकी बुनियाद पे आप नायल कर सकते हैं। तो ये दूसरा फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का भी ये है कि जी क्या, क्योंकि 62(1)F में कोर्ट ऑफ
لا کی ججمنٹ یعنی چاہیے، ڈکلریشن چاہیے. تو الیکشن کمیشن تو کورٹ آف لا میں بھی نہیں آتا. اگر آپ لوگ فیصل واڈا کا کیس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفر کیا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ اٹ سیلف نہیں اٹھایا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جوریڈکشن کا ایشو آنا ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی تفصیل سے اور بہت ٹھوس دلائل دیے ہیں یہ جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں. اب یہ رہ گیا دوسرا فورن فنڈنگ معاملہ. اس حوالے سے تو آئی تھنک ایمبیگوٹی اور زیادہ ہے، کیونکہ جتنے بھی ماہرین سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ یہ فائنل ججمنٹ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور پھر جو معاملہ فنڈنگ کا ہے اور اس پہ عمران خان کے دستخط کے ہیں وہ بھی، اس میں بھی بڑی ایمبیگوٹی ہے کہ وہ آڈیٹرز کا جو اکاؤنٹس تھے اس پہ ان کے سائن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بنیاد پہ جو ہے وہ غیر قانونی اور اس جماعت کو، اس کی ایگزسٹنس کو ختم کر دیا جائے. اس پہ کیا آپ کی اطلاعات ہیں اب تک کی؟ یہ کہاں کیس چل رہا ہے، کس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں، جو لگ رہا ہے وہ کہ پی ایم ایل این کی مختلف اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہیں. ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی جو ابھی عمران خان صاحب نے کچھ نامینیشن پیپر جمع کرائے وہاں اعتراض انہوں نے فائل کیے. الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ریفرنس فائل ہے. کچھ اطلاعات ہیں کہ کو ورنٹوں میں یعنی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی بھی پٹیشن فائل ہونے جا رہی ہے، اور وہاں بھی مقصد یہ ہے کہ جی نواز شریف اور عمران خان کے کیس کو ایک ہی نظر سے دیکھ کے کیا جائے. اور جو الٹیمیٹ ایم ہے پی ایم ایل این کا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی جو 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم کی جائے. جہانگیر ترین پہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے لائف ٹائم کی وہ ختم کی جائے. اگر دیکھا جائے تو جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب پہ جو جن بنیادوں پہ ان کو نائل کیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے ویو میں بڑی تبدیلی لائی ہے. تو اس میں وزن ہے، لیکن اگر اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملا کے کیا جائے اب یہ اس کی کوئی سمجھ نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ تو دیکھتی ہے کہ وہاں لیٹسٹ کیا ججمنٹ آئی ہے وہاں اس حوالے سے. پھر سپریم کورٹ میں بھی بڑی ایک نظریاتی ڈیوائیڈ ہے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو ججز جو ایلیجبلٹی لا میکرز کی دیکھ رہے ہیں، ایگزامن کر رہے ہیں، ان کا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے، وہ لیٹسٹ ججمنٹ کو فالو کریں گے. لیکن کچھ ایسے ججز ہیں جیسے جسٹس قاضی فائز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 225 کی موجودگی، جو آرٹیکل 225 ہے کہ کسی بھی لا میکر کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آپ الیکشن پٹیشن کریں، ٹریبیونل میں جائیں، تو اس کی موجودگی میں کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ڈائریکٹلی بھی کسی کو نائل کر سکتا ہے؟ شیخ رشید کیس میں انہوں نے 7 سوالات اٹھائے تھے، تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ ونس فار آل ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. تو سپریم کورٹ میں بھی جو ہمیں جو ججز کی اپنی ان کی دیکھا ہے سوچ وہ مختلف ہے لا میکر کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے. یہ معاملہ ظاہر ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی پہنچی ہے، وہاں چیلنج ہوئی ہے. اور کل جو میں نے بینچ کے ریمارکس دیکھے خاص طور پہ جسٹس بابر ستار کے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ بینچ اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہے کہ یہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو نااہل قرار دینے کی یا اس کو غیر قانونی قرار دینے کا معاملہ جو ہے، اس حوالے سے انہوں نے بہت ہی سیریس آبزرویشنز دی جج صاحب نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ ایک obviously اس حوالے سے ان کی بہت سیریس ریزرویشنز تھیں. جی بالکل، اور اس میں تو ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کے وکلاء بھی اس حوالے سے ہے، ان کا یہ ویو ہے کہ جی یہ ہم جو ڈکلریشن دیں گے کہ پارٹی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے یہ پاسبل نہیں ہوگا. سپریم کورٹ میں بھی کوئی بھی جج جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی بات کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کرے گا. لیکن وہ کیونکہ یہاں سیاست اور یہ سب کچھ ساتھ چل رہا ہے، ایک دباؤ کی صورتحال بن رہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ چیز ڈالی جائے اور وہاں جو ہے ان پہ ایک تاکہ وہ ایک چیز کہ جی ان کو جو ہے پارٹی ڈیزالو کرے. لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے کوئی بھی جج جو ہے وہ اس معاملے میں جائیں، کیونکہ جو پینل کانسیکوینس ہے جس میں جو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فنڈ اللیگل آئے غیر ممنوع، تو اس میں ایک کنفسکیشن یعنی ان فنڈ کو آپ ضبط کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ پارٹی ڈیزالو کر دیں. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس نے ملک کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے خلاف کوئی کام کیا ہو، اس کے لیے ثبوت لانے پڑیں گے. بہت شکریہ حسنات ملک، بہت عمدہ اور ٹھوس آبزرویشنز اور اپنی ایکسپیرینس اور نالج اس حوالے سے ہمیں شیئر کر رہے تھے. اور جس کا بنیادی جو ماخذ ہے وہ یہ کہ چاہے توشہ خانہ کیس ہو، چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو، ان میں جان نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ عمران خان تاحیات نااہل ہو جائیں.
یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحلیل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔